फज़ाइल व बरक़ात हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत, शम्अ बज़्म हिदायत, नौशाए बज़्म जन्नत, तय करे जूदो सखावत। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात वो है जिन पर दुरूद पढ़ना कब कब और कैसे कैसे काम आता है। पढ़ते जाएं, सुनते जाएं, अक्लें हैरान हो जाती हैं। दुनिया में वो कौन सी खुराक है जो लोग बड़ा रगबत के साथ पसंद करते हैं? तो अगर आप गौर करेंगे ना, तो जो फ्रूट है फल जो है वो सारी दुनिया में बड़े पसंद किए जाते हैं। सेहतमंद भी होते हैं, लजीज भी होते हैं। और कभी कभी यकीन करें, दुनिया का जब फल खाते हैं तो ख्याल आता है कि जब दुनिया में ऐसे फल हैं तो जन्नत के फल कैसे होंगे। अल्लाह हमें जन्नत के फलों से भी महरूम ना फरमाए। अब मैं आपको एक जन्नत के फल की बात करता हूं और बात बताता हूं, और वो बात मैं नहीं बताता, उसकी ज़बानी बताता हूं जिसको मेरे आका ने शेर खुदा कहा है, जिसे नबी पाक ने बू तुराब का लकब दिया है। कोई और नहीं, मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने जन्नत में एक दरख्त पैदा फरमाया जिसका फल, अब जरा गौर कीजिएगा, दुनिया के फलों को जरा इमेजिनेशन में, अपने ख्यालात में लाइएगा, क्योंकि मौला अली ने भी दुनिया के फलों की मिसाल दी। फरमाते सेब से बड़ा, अनार से छोटा, मक्खन से नरम और शहद से भी मीठा। क्या अल्फाज हैं! सेब से बड़ा है, अनार से छोटा है, मक्खन से भी ज्यादा नरम है, फरमाते शहद से मीठा, और उसके अंदर जो खुशबू है वो मुश्क से भी ज्यादा खुशबूदार है। यकीन करें, तारीफ बयान हो रही है और मुंह में पानी आ रहा है। कैसा फल होगा! अच्छा, अब ये फल किस दरख्त पर लगेगा? फरमाते हैं जो दरख्त है, इस दरख्त की शाखें मोतियों की, तने सोने के और पत्ते जबरजद के हैं। ऐसा दरख्त और ऐसा फल जन्नत मेरे रब की है ना। अब किसको मिलेगा ये फल? मौलाए कायनात फरमाते हैं, ला याकुलु मिन्हा इल्ला मन अक्सरा मिनस सलाती अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाए कायनात फरमाते हैं इस दरख्त का फल सिर्फ वही खा सकेगा जो सरकारे वाला तबार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ेगा। अल्लाहु अकबर। देखा जाए तो कितना आसान है कि दुरूद पाक की कसरत पहले तो जन्नत में पहुंचाएगी ना, फिर जन्नत का फल खाएंगे। तो यानी दुरूद पढ़ने वाले को जन्नत भी नसीब होगी और अल्लाह की रहमत से जन्नत का फल भी नसीब होगा। तो ऐ जड़ावाला में रहने वाले आशिकान रसूल, दुरूद पाक कमाल का वजीफा है। दुनिया में भी खैर है, आखिरत में भी खैर है। इधर भी मुश्किलें आसान हैं, उधर भी मुश्किलें आसान हैं। इधर भी रहमतों का नुज़ूल होगा, उधर भी कामयाबी मिल जानी है। ये इतना जबरदस्त वजीफा है, मगर बदकिस्मती ये है कि हम फजूल बातों में बहुत वक्त जाया करते हैं। मुझे बताइए, इस दिन में अपने रब के करीब हुआ, नेकियां करके जन्नत के करीब हुआ, या माद अल्लाह आज का दिन मजीद गुनाह किए और जहन्नम के करीब हो गया? फैसला आपने करना है, फैसला मैंने करना है। हर सांस गुजरती जा रही है, वापस नहीं आएगी। मगर हमारा क्या हाल है, जरा गौर कीजिए। क्या हम अपने वक्त की कदर करते हैं? हालांकि इतना आसान हमें हमारी शरीयत ने नेकियां कमाने का मौका दिया है। जरा मिलकर कहिए सुभान अल्लाह, अब कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, अब कहिए अल्लाहु अकबर। अब जरा गौर करें, ये तीनों जुमले कहने में आपके 30 सेकंड भी नहीं लगे। आप भी कारोबार काम काज करते, मैं आपसे पूछता हूं 30 सेकंड में कितने पैसे कमाते हो? बड़ा मुश्किल सवाल है। चलिए एक फॉर्मूला घर बैठे एक ट्राई कीजिएगा। आपकी जो भी आमदनी है, ठीक है, अगर आपकी मिसाल के तौर पे माहाना 10 लाख रुपए भी आमदनी है, जो चंदी लोगों की होती है, तो फिर आप 10 लाख को डिवाइड करें, रोज के कितने पैसे बने? ठीक है, तो तकरीबन 33,000 रुपए बनेंगे रोज के। एक घंटे के कितने बने जनाब? तकरीबन 1200-1400 रुपए घंटा बन जाएगा। अच्छा जनाब, एक घंटे के बाद अब आप मिनट पे आ जाए
تو شاید یہ آپ کا 20 روپے منٹ بنے گا. یہ سب میں فی البدی کیلکولیشن کر رہا ہوں اور امید ہے ٹھیک ہی ہوگی. ٹھیک ہے, یہ 20 روپے منٹ بنا. یہ 20 روپے منٹ کس کا بنا؟ جو مہینے کے 10 لاکھ روپے کماتا ہے, جو 10 15 20 ہزار روپے کماتا ہے, اس کا شاید 1 2 روپے منٹ ہی بنے گا. ٹھیک ہے, 20 روپے منٹ اور 10 روپے 30 سیکنڈ کے بنے. آپ کروڑوں روپے کمانے والے ہو نا, تب بھی 30 سیکنڈ میں شاید چند روپے ہی کماتے ہیں. مگر میں بتاتا ہوں آپ نے کیا کما لیا 30 سیکنڈ میں. میرے نبی کے سچے وعدے ہیں, جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. کیا ہم سارے مل کر جنت میں ایک درخت خرید سکتے ہیں؟ اپنے سارے پیسے ملا لیتے ہیں, گھر پہ پڑے وہ بھی ملا لیتے ہیں. کیا مل کر خرید سکتے ہیں جنت میں درخت؟ Nobody have power to buy a tree in heaven. جنت میں درخت خریدنے کا کسی کے پاس پاور نہیں ہے. مگر آسان کتنا ہے, اللہ کا ذکر. ایک بار الحمدللہ کہو جنت میں درخت لگ جاتا ہے. اللہ اکبر کہو جنت میں درخت لگ جاتا ہے. چھوڑو نا اس موبائل فون کو, فضول باتیں, چوپالے لگی ہیں, کچہریاں لگی ہوئی ہیں, وہ بیٹھے ہیں چائے کے ہوٹل پہ تو بیٹھے ہی گپ شپ ہو رہی ہے. اس طرح وقت ضائع نہ کریں. میں نے بھی دنیا سے جانا ہے, آپ نے بھی جانا ہے. خزانہ اکٹھا کر کے جاؤ, نیکیاں جمع کر کے جانا ہے. درود پڑھیں, ذکر کریں, نمازیں پڑھیں, تلاوت کریں. اس وقت کو قیمتی بنائیں. وقت وہی قیمتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزر جائے, نبی کے نام پر گزر جائے, یاد مدینہ میں گزر جائے. یہ دل, یہ آنکھیں, یہ زبان اللہ نے کیوں دی ہیں؟ ان فضول کاموں کے لیے, ان بیکار باتوں کے لیے, حرام چیزوں کے لیے. چہرے پہ داڑھی بھی ہے, ماما بھی ہے, ماشاءاللہ نمازی بھی نظر آ رہے ہیں. پہلے کے زمانے میں نیک نمازی جو تھا نا, وہ بڑا دور تھا فلموں ڈراموں سے, اور جان چھوٹی ہوئی تھی ہماری. بڑا مشکل تھا نا, پہلے ٹی وی لانا پڑے گا, پھر کہیں سے VCR کرائے پہ لانا پڑتا تھا, پھر جناب فلم خریدنے جاؤ تو ادھر شرم آتی تھی. تو بڑی بچت تھی مولویوں کی, نیک لوگوں کی, نمازیوں کی. مگر جب سے یہ موبائل فون آیا ہے, مسجد میں بیٹھا, قرآن پڑھا, تلاوت کی, نماز پڑھی, ادھر باہر نکلا مسجد سے جو روحانیت حاصل کی تھی, پھر نکلا موبائل, بٹایا, دبایا ایک بٹن, اور پتہ نہیں کیا نگاہ کے سامنے آ گیا. ساری روحانیت برباد, ساری نیکیوں کا ہم نے کر دیا بیڑا غرق. اب اسی اجتماع میں بیٹھے ہیں, آپ 1 2 گھنٹے بیٹھیں گے, دعا بھی کریں گے, ذکر, کتنا مزہ آئے گا, روحانیت ملے گی. مگر اس کے بعد ہمارا موبائل ہم سے کیا کروائے گا؟ خود غور کریں کہ یہ میرے ہی پیسوں سے خریدا گیا موبائل, اس میں انٹرنیٹ بھی میں نے اپنے پیسوں سے ڈلوایا ہے, یہ مجھے جنت کی طرف لے جا رہا ہے یا دوزخ کی طرف لے جا رہا ہے؟ یہ گناہوں کا میٹر تیزی سے بڑھا رہا ہے. بچاؤ اپنی آنکھوں کو, یہ بڑی نازک ہے ہماری آنکھیں. سرما لگاتے ہو نا, سرما لگاتے وقت سلائی پر ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کہیں سلائی میری آنکھ نہ خراب کر دے, درد ہوگا, بڑی نازک ہے میری آنکھ. اسکوٹر پہ جاتے ہوئے کبھی چھوٹا سا کچرا آنکھ میں چلا جائے, سرخ ہو جاتی ہے آنکھ, تکلیف ہوتی ہے. اتنی نازک ہے میری اور آپ کی آنکھ. مگر حدیث پاک کا مضمون ہے, جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا, اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی. کیسے برداشت کریں گے؟ کان صاف کرتے ہیں نا, ایئر بڈز کہتے ہیں, جو روئی جس سے ذریعے صاف کرتے ہیں, زیادہ زور سے دبائیں تو چیخ نکل جاتی ہے. اتنے نازک ہیں میرے اور آپ کے کان. مگر اے گانے سننے والوں, میوزک سننے والوں, حرام سننے والوں, بے حیائی کی باتیں سننے والوں, سنو. جس نبی کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے, میں نے پڑھا ہے, وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے, جس کا مضمون ہے کہ جو حرام سنے گا اس کی کانوں میں جہنم کے کیل ٹھوک دیے جائیں گے. ہے اتنی طاقت ہمارے اندر. بچاؤ اپنے آپ کو, کوئی دیکھے نہ دیکھے, اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کرے کہ میں بھی ان باتوں پر عمل کرنے والا بن جاؤں, آپ بھی بن جائیں. دنیا سے جانا ہے, یہ تھوڑی دیر کی لذت ہے, یہ تھوڑی دیر کا مزہ ہے, لیکن ہمارے نامہ اعمال میں نہ جانے کیسے کیسے حرام لکھ دیے جائیں گے. اور پتہ ہے قیامت کے دن جو ہے نا, ہمیں اپنا اعمال نامہ پڑھ کے سنانا ہے. سوچو یار, آج دنیا میں کوئی نہ دیکھ لے, دنیا سمجھتی ہے کتنے نیک ہیں, کیسے نمازی ہیں, چہرہ کتنا نورانی ہے, چہرے پہ داڑھی ہے, اور ذرا مولوی صاحب ہیں. آج تو سب یہ سمجھ رہے ہیں نا, مگر قیامت کے دن تو جو جو کیا ہوگا, چھپ چھپ کر کیا ہوگا, وہ بھی پڑھ کے بتانا ہوگا. سارے لوگ سنیں گے. یہاں والد نہ دیکھ لے, بھائی نہ دیکھ لے, تمہیں 2 3 لوگوں کی شرم ہے, وہاں پوری دنیا کے سامنے پڑھ کر اگر سنانا پڑ گیا کہ اندھیرے میں کیا کیا تھا,
رات کو کیا کیا تھا، دن کو کیا کیا تھا، کیسے پڑھیں گے؟ سوچو، اس دن کی شرمندگی سے بچنے کے لیے آج گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے، چھپ چھپ کر گناہ نہ کریں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کمال کی بات کرتے ہیں، یعنی ہماری غفلت تو دیکھو یار، جرم اللہ کا کر رہے ہیں، ڈر لوگوں سے رہے ہیں، خطا کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ کی کر رہے ہیں، ڈر لوگوں سے لگ رہا ہے، حالانکہ رب دیکھ رہا ہے۔ میرے رضا لکھتے ہیں نا، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ مجھے بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے، ہمیں اپنی آنکھوں، اپنے کانوں، اپنی زبانوں کو حرام سے بچانا نصیب فرمائے۔ اللہ کرے یہ زبان بس ذکر و درود کرتی رہے، آنکھیں کاش یاد مدینہ میں بہتی رہیں، کان اللہ کا کلام سنتے رہیں، نعتیں سنتے رہیں، بیانات سنتے رہیں، حرام سے اپنے آپ کو ہم بچائیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لے، صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج میں نے آپ کو ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ سنانا ہے، اور یہ واقعہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اور آپ لوگوں کو ان کے کوائف دکھا رہے تھے، کوئی ڈاکیومنٹیشن کا کام ہو رہا تھا، کوئی کاغذی کاروائی وغیرہ ہو رہی تھی۔ کہتے اسی دوران ایک بوڑھا شخص آپ کے پاس سے گزرا، جو اندھا بھی تھا اور لنگڑا بھی تھا، اور اس کے آگے آگے ایک اور آدمی چل رہا تھا، اور اس لنگڑے نابینا کو سختی سے وہ گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا۔ ایک تو بوڑھے کا ادب ہونا چاہیے تھا، اندھا بھی تھا، لنگڑا بھی تھا، مگر اس کو بڑے، جس کو کہیں کہ گھسیٹ کر وہ لے جا رہے تھے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے اتنا برا منظر کبھی نہیں دیکھا، یہ کیا حال ہے شخص کا؟ تو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ امیر المومنین کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ فرمایا نہیں میں تو نہیں جانتا۔ تو اس شخص نے کہا یہ ابن صبغہ ہے، جس پر بریق کی پھٹکار پڑی ہے، ایک اور شخص ہے جس نے اس کے لیے بددعا کی تھی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اس بندے کا نام کیا ہے؟ بریق تو لقب ہوا، کہا اس کا نام ایاز ہے۔ فرمایا ایاز کو لے کر آؤ۔ اب ایاز کو لایا گیا۔ سیدنا امیر المومنین نے کہا کہ یہ جو بنو صبغہ کا جو واقعہ ہے مجھے وہ سناؤ۔ اب وہ شخص کہتا ہے حضور بات یہ ہے کہ صبغہ کے 10 بیٹے تھے، اور میں ان کا چچا زاد بھائی تھا، میرے بھائیوں میں سے میرے علاوہ کوئی باقی نہیں بچا تھا، میں اپنے چچا زاد بھائیوں کے پڑوس میں رہتا تھا، میری پوری قوم میں وہی میرے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار تھے، وہ مجھ پر ظلم و ستم کیا کرتے، میرا مال ناحق چھین لیا کرتے، میں نے خدا کا خوف دلاتا، رشتہ داری اور ہمسائیگی کا واسطہ دیتا کہ مجھ سے ظلم کا ہاتھ روک لو، مگر یہ واسطے دینا بھی مجھے ان کے ظلم سے نہ بچا سکا۔ چنانچہ انہوں نے مجھ پر بڑا ظلم کیا، مال بھی لے لیا، تکلیف بھی پہنچائی، بڑا ستاتے تھے۔ آخر کار تنگ آ کر میں نے اللہ پر معاملہ چھوڑ دیا اور رجب کے مہینے کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ رجب بڑا حرمت والا، پاکیزگی والا مہینہ تھا۔ اب جب رجب کا مہینہ آیا تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی کہ اللہ میں دل کی گہرائی سے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو ایک کے علاوہ صبغہ کے سارے بیٹوں کو ہلاک فرما دے، اور اس ایک کو لنگڑا اور اندھا کر دے، اور کوئی ایسا شخص ہو جو اس کو سختی سے کھینچتا پھرے۔ وہ شخص کہتا ہے چنانچہ میں نے جب یہ دعا کی، دل کی گہرائیوں سے بد دعا کی، ایک ایک کر کے اس کے 9 بیٹے مر گئے، ایک باقی بچا، وہ اندھا ہو گیا، اس کی ٹانگیں بھی مفلوج ہو گئی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسے لانے والا اور لے جانے والا کتنی سختی سے گھسیٹ کر لاتا ہے اور لے جاتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ واقعی یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائی، کیا سیکھنے کو ملا کہ ظلم جو ہوتا ہے نا، اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔
آج کوئی شخص کسی کا مال دبا لیتا ہے، کسی کے پر ظلم کر لیتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، کہتا میرا کوئی نہیں بگاڑ سکتا، میرے بڑے تعلقات ہیں، میرے پاس بڑا مال ہے، یہ میرا کیا کر سکتا ہے، اس کو تو چوٹی کی طرح مسل دوں گا، میری بڑی ٹور ہے، میں علاقے کا بڑا ہوں، خاندان کا بڑا ہوں، محلے میں میرا نام ہے، میں سیاسی تعلق رکھتا ہوں، میرا خاندان اتنا بڑا ہے، میری پاور دیکھو کتنی ہے، میری باڈی میں اتنی طاقت ہے۔ کچھ لوگوں کو اپنی جان پر بڑا، جس کو کہتے ہیں نا زوم ہوتا ہے، کہ میرے سامنے تو آئے تھپڑ مار کے گرا دوں گا۔ ٹھیک ہے، سامنے والا کمزور ہے، لاغر ہے، تعلق بھی نہیں، غریب بھی ہے، مفلس بھی ہے، کر بھی کچھ نہیں سکتا، تو یاد رکھیے گا کہ یہ سب چیزیں دنیا میں ہیں، مگر جو مظلوم ہے نا، سچی بات بتاؤں، بہت طاقتور ہے، مظلوم بڑا پاورفل ہے، اور میں خود نہیں کہہ رہا، سنو میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں، کتنی طاقت ہے، کیسا کنیکشن ہے اس کا۔ تمہارا دنیا کے وزیر سے، دنیا کے وڈیرے سے، دنیا کی پولیس سے، دنیا کے منسٹر سے تعلق ہے نا، اس لیے روب ہے۔ اچھا، بدماشوں سے تعلق ہے، گینگ والوں سے تعلق ہے، تمہارے ایک فون پہ 10 لوگ آ جاتے ہیں، اسلحہ لے کر آ جاتے ہیں، کر لو سارے تعلق استعمال۔ آؤ میں بتاتا ہوں مظلوم کی طاقت کیسی ہے، اس کے پاس کون سا کنیکشن ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتقی دعوت المظلومی فإنها ليس بينها وبين الله حجاب۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں مظلوم کی بد دعا سے بچو، ڈرو مظلوم کی بد دعا سے، کیونکہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اس کی دعا براہ راست رب تک پہنچتی ہے، بلا حجاب اس کی پکار سنی جاتی ہے۔ آپ کو میں زندگی کے کچھ ایسے معاملات بتانا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، بڑا معاملہ سیٹ چل رہا ہوتا ہے، فیملی بھی خوش ہے، کاروبار بھی بہت اچھا ہے، کاروبار بھی ٹھیک ہے، عزت بھی بڑی ہے، صحت بھی بڑی اچھی ہے، ایوری تھنگ گوئنگ ویری ویل، تمام چیزیں زبردست جا رہی ہیں، اور کبھی ایسا ہونا کہ سب چیزیں بہترین ہوں اور پھر آہستہ آہستہ چیزیں خراب ہونے لگیں، صحت بھی خراب ہو گئی، کاروبار بھی ٹوٹنے لگ گیا، خاندان میں بھی لڑائی ہونا شروع ہو گئی، بچے بھی بیمار ہونے لگ گئے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ ایک کے بعد ایک چیز خراب کیوں ہو رہی ہے؟ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پلیز خدا کے واسطے رک جانا اور فوراً چیک کرو کہ کہیں کسی کا حق تو نہیں مار لیا، کہیں کسی کا دل تو نہیں توڑ دیا، کہیں کسی کی ہائے تو نہیں لے لی۔ یاد رکھنا، اگر مظلوم کی بد دعا ہے نا تو پھر بربادی مقدر ہے۔ آپ دیکھو نا، 10 بچے تھے، سب چلے گئے دنیا سے، اور جو ایک بچا وہ اندھا اور مفلوج ہو گیا، کیونکہ اس نے دل سے دعا مانگی تھی، تڑپ کر دعا مانگی تھی۔ زندگی میں کام ایسے کرو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ لوگ دعا دیں، میرے پیچھے بھی لوگ میرے لیے دعا کریں، میرے مرنے کے بعد بھی لوگ مجھے دعائیں دیں، کوئی یہ نہ کہے کہ جان چھوٹی، بڑی تکلیف دینے والا تھا، چلا گیا دنیا سے۔ زندگی ایسی نہ گزارنا کہ آپ چلے جائیں سامنے سے تو پیچھے لوگ ہاتھ اٹھا کر کہیں کہ یا اللہ اس سے تو ہی بدلہ لے۔ پھر رب نے بدلہ لینا ہے، جب وہ قہر نازل فرمائے گا تو کسی میں تاب نہیں ہے۔ بڑے بڑے ترم خان ہم نے تباہ ہوتے اور برباد ہوتے دیکھے ہیں، بندہ تخت سے تختے پر پہنچ جاتا ہے۔